अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक और ईद मुबारक सबको। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा। और सबसे पहले हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। और आज एक चीज़ हम पढ़ेंगे जो नई चीज़ है आप लोगों के लिए, और वो है आपने पढ़ा होगा कुरान शरीफ में कि ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल रखना चाहिए अरबी ज़बान में। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, और आई होप कि आपको वो अच्छा लगेगा। और सिंपल रखेंगे हम ताकि सब लोगों की आप लोगों के समझ में आए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सूरह कोई तिलावत करेगा सूरह सूरह कौन सी मैं इससे कर लेता हूँ। ये आपको नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? तो एनीबडी कैन ऑफर, या मैं करूँ तिलावत, आप जैसा है। अगर कोई ये सूरह बलद की 6 आयत पढ़ लें। पहली आयत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी आयत। कौन पढ़ रहा है? एनीबडी? मैं पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद वलक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद। यहाँ तक मैंने पढ़ी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम शुरू करते हैं। इसकी पहली आयत का कोई तर्जुमा बताएगा? इसमें ये जिस कलमे से ये शुरू हो रही है वो आज हमारी क्लास का मौजू है। तो ये कलमा क्या है? कोई पहली पहली आयत का कोई तर्जुमा बताएगा आप में से? एनीबॉडी? इसका क्या मतलब है पहली आयत का? मैं आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? जी नजर आ रही है सर। अच्छा अच्छा, पहले मैं कोशिश करता हूँ, मुझे आता नहीं ठीक है। है। ला तो से हो गया नहीं, ला जी जी उक़सिमु बिहाज़ल बलद। जी जी इस जमीन या शहर के ऊपर कसम। हाँ, ये मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ ताकि आपको इसका तर्जुमा भी नजर आ जाए। तो आई स्वेयर बाय दिस सिटी। तो ये तो ला से ना नहीं है। हाँ, मैं इसी पर आज हमारी अच्छा, क्लास, माजरत। मेरी आज जो क्लास है ना वो इसी चीज़ पर होगी कि हम लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं ना, क्योंकि देखिए कुरान शरीफ हम लोग क्यों सीख रहे हैं? यहाँ पर किताब है, आप लोग यहाँ पर आते हैं अपना टाइम। तो कुरान शरीफ सीखने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि बाय डिफ़ॉल्ट एक मीनिंग होता है और फिर दूसरे चेंज ऑफ मीनिंग होते हैं। तो
یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ قرآن شریف میں جو قسم ہوتی ہے وہ واو کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے والتین ہے یا والعصر آپ نے سنا ہوگا، تو ناؤن سے پہلے قسم ہوتی ہے، اور اس کے بعد واو قسمیہ کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ وہ واو عام طور پہ کنجنکشن پارٹیکل ہے، اینڈ کے میننگ میں آتا ہے، لیکن جب وہ قسم کے طور پہ آتا ہے تو وہ ناؤن کو چینج کر دیتا ہے۔ اور کسی کو یاد ہے وہ کیا کرتا ہے چینج؟ اینی باڈی نو کہ واٹ چینجز اٹ ٹو ناؤن؟ ناؤن جو ہے وہ اس پر زیر لگ جاتی ہے، آخری جو ہوتا ہے نا، جو آپ دیکھیں جیسے الاسرو ہے ورڈ، وہ الاسری ہو جائے گا۔ التینو ورڈ ہے تو وہ التینی ہو جائے گا، والتینی۔ یا الزیتونو ہے ورڈ تو وہ الزیتونی ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر یہ جو یہاں پر آیا ہے یہ ورب ہے، یہاں پر یہ ناؤن نہیں ہے، اور یہاں پر یہ جو لا آیا ہے یہ قسم کے لیے آیا ہے، اور ایمفیٹک لا بھی کہتے ہیں اس کو، قسم کا بھی لا کہتے ہیں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ زائدہ ہے، یعنی ایکسٹرا لا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کا میننگ نہیں کا نہیں ہے جو ابھی آپ نے بتایا کہ لا کا بائی ڈیفالٹ میننگ ہوتا ہے، نہیں۔ تو یو آر رائٹ کہ وہ میننگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا میننگ ہے کہ آئی سویئر بائی دس سٹی، ون آف دا میننگ ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر ایک ڈکشنری کھول رہا ہوں۔ یہاں پر یہ پارٹیکل ہے لا، اور یہ پارٹیکل جو ہے یہ قرآن شریف میں بہت دفعہ آیا ہے، بہت کامن ہے، مختلف میننگ میں آیا ہے، میں ان میننگ میں بہت زیادہ نہیں جا رہا ہوں، اور یہ جو ہے جسٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو میں نے بتایا تھا کہ زائدہ ایک ایکسٹرا یا ایمفیٹک بھی کو کہتے ہیں، یعنی تاکید کے لیے یہ آتا ہے، یہ جو آتا ہے ایک چیز، تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان میننگ میں، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دس از دا so this is the particle and another usage of the law. So in contexts where law frequently occurs before an oath, it is also considered by some commentators to be the emphatic or redundant type of law. جہاں پر یہ another example ہے، یہ سورہ 75 کی آیت نمبر 1 and 2، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی میں یوم قیامت کی قسم کھاتا ہوں، اور میں اس سول کی قسم کھاتا ہوں جو ریپروچنگ سول ہے، اس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے، اس میننگ میں نو ہڈن ہے، یعنی نو اور پھر آئی سویر۔ اب یہ نو یہ لا کا میننگ نہیں ہے، بلکہ یہ نو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ نو ناٹ لائک دس،
the fact is that I swear upon, like that kind of no the Quran is using here. So ye I do not swear by, or no I, so it is also considered as functioning as a negative particle. I do not swear by, or no I swear by. So correct translation hai I do by, I do swear by. This is the correct translation. اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ بھی ہے کہ I swear by this city. بعض کمنٹیٹر نے اس سے پہلے نو بھی لگایا ہے، لیکن یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن لا نہیں کے لیے لائک نیگیٹو پارٹیکل کے طور پہ نہیں ہے. ہم اس کو کہتے ہیں لا ناہیہ. تو جو میجر ڈویژن ہے لا کی وہ دو ہیں، ایک نفی کے لیے ہوتا ہے نیگیشن کے لیے، اور ایک ہوتا ہے منع کرنے کے لیے. کسی چیز کو آپ حکم دیتے ہیں اور کسی چیز سے روکتے ہیں، تو جو حکم کرتے ہیں اسے کہتے ہیں امر، اور جو منع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نہیں. تو جو نہیں والا ہے وہ بہت کامنلی یوز ہوا ہے قرآن شریف میں، اسے لا ناہیہ کہتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل وہ دراصل لا نافیہ اور ناہیہ جو دو ٹرمینالوجی میں یوز کر رہا ہوں، وہ زیادہ اس لیے میں یوز کر رہا ہوں کہ وہ عام طور پہ ورب سے پہلے آتے ہیں، اور فرق بہت سمپل ہے. جو لا ناہیہ ہوتا ہے وہ لاسٹ لیٹر میں جزم ڈال دیتا ہے، اور لا نافیہ جو ہوتا ہے وہ جزم نہیں ڈالتا. آپ سمپل سا ابھی اس وقت اتنی سے یاد رکھیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اب جیسے یہ لاسٹ جو اس میں ورڈ ہے، لیٹر ہے سوری، وہ ہے میم. تو آپ اگر یہ لا ناہیہ ہوتا تو یہ میم کے اوپر جزم ہو جاتی، لیکن یہ جزم نہیں ہے، تو اس لیے یہ لا ناہیہ نہیں ہے. اور لا نافیہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لا قسم کا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات میں نے آپ کو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اور بائی ڈیفالٹ میں آپ کو بیک گراؤنڈ نوائز تو نہیں آ رہی ہے کوئی؟ ایک منٹ رکے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے لا ایک ایسا پارٹیکل نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی چینج آئے، لیکن کبھی اس پارٹیکل کے بعد چینج ہو جاتے ہیں حرکات. یعنی چینج اس لیے ضروری ہے یہ بات سمجھنی کہ میننگ چینج ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. دیکھیے یہ ہے ایگزامپل، اور یہ ایگزامپل اس میں لکھی ہے لا خوفن. مطلب میں پوری آیت پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف. فلا خوف. خوف از ناؤن، اور ناؤن کی آپ کو پتا ہے کہ پہچان ہی ہوتی ہے. اردو میں بھی یوز کرتے ہیں خوف، لیکن لا اس سے پہلے آیا ہے تو دیر از نو خوف. یہ نیگیشن کا لا ہے، فلا خوف. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک سمپل سا رول کہ لا کے بعد اگر ورڈ بھی آ سکتا ہے اور ناؤن بھی آ سکتا ہے، تو عام طور پہ دونوں بالعموم دونوں پیش کے ساتھ آئیں گے. اس کو ہم ایک حالت کہلاتی ہے، اسے حالت رفع کہتے ہیں، یا وہ بائی ڈیفالٹ یہی ہوتی ہے. جیسے ریبن کہیں گے آپ، ہے نا. تو لیکن جب لا کہ اگر یہ چینج ہو جائے یہ حرکت، اور اگر یہ دو پیش جو ہیں وہ چینج ہو جائیں، تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے. اصل میں آج کی کلاس کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے، جو آپ اگر پیپر پینسل ہے آپ کے پاس تو آپ لکھیں کہ اگر لا کے بعد یہ چینج ہوگا تو اس کے میننگ ہوں گے چینج.
اور وہ چینج کیا ہوتا ہے جس سے میننگ میں جو ہے وہ چینج آتا ہے، اینڈ واٹ کائنڈ آف چینج اٹ از، لائک کیا چینج ہوتا ہے. اور تو چینج یہ ہوتا ہے کہ خوف کا جو فا ہے وہ اس کے اوپر زبر آ جائے گی، یہ تو چینج ہے. اور اگر یہ چینج ہوا تو اس میں میننگ میں چینج ہو جائے گی. میننگ میں کیا چینج آئے گی کسی کو پتا ہے؟ جیسے لفظ ہے الہن، یا دوسرا لفظ ہے ریبن، یا تیسرا لفظ ہے حولن. اب ان سب سے پہلے آپ لا لگائیے. 3 میں نے ایگزامپل دی ہے. ریبن، تو یہ لا ریبن کریکٹ ہے، لا حولن بھی کریکٹ ہے، لا الہن بھی کریکٹ ہے عربی زبان کے لحاظ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا ہے. اور یہ جو دوسرا یوزیج ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب قرآن شریف کا آپ لوگ ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس دوسرے یوزیج کی امپورٹنس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کو میں بتاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو ناؤن بھی ہی میں دکھاؤں، کیونکہ یہاں پہ میں نے لا کے بعد ناؤن بتایا، تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں ناؤن ورب کے ساتھ. تو دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے، یہ پڑھے گا کوئی اس آیت کو؟ پڑھے ذرا کوئی. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے؟ ساؤنڈ آئی تھی آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے بہت صاف. اچھا اچھا. یہ جب تلاوت جب کی تھی تب اس کی بھی ساؤنڈ آ رہی تھی آپ کو؟ جی آ رہی تھی. اچھا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو لا لکھا ہوا ہے نا، تو لا کے بعد یہ علمن ہونا چاہیے. علمن ہونا چاہیے تھا نا. جیسے لا کے بعد خوفن تھا تو لا کے بعد علمن ہونی چاہیے. اور میں نے ایگزامپل دی تھی ریبن کی، حولن کی، الہن کی، اس طرح علمن ہونا چاہیے. تو یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ یہ یعنی اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹرانسلیشن میں کیا فرق ہوگا. لا علمن ہو یا لا علما ہو گیا. اب یہ لا علما کیوں ہوا ہے؟ یہ لا نافیۃ للجنس ہے جس کی وجہ سے علما ہوا، اور یہ اس میں ایمفیسائز ہے. ویری گڈ. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایبسلوٹ نیگیشن. ایبسلوٹ نیگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں لا علم کے ساتھ، مثال کے طور پہ فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا. عربی گرامر کے لحاظ سے یہ بالکل کریکٹ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کا میننگ فرق ہو جائے گا. اس کا میننگ ہوگا کہ ان سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی اور کہا کہ ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے. علم سنگل علم یا سنگل نالج، پیس آف نالج، وی ڈونٹ نو، کوئی علم نہیں. تو یہ ہو گیا ایک سمپل میننگ. یا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ. ریبن، حولن، علم، خوفن، یہ میننگ ہے ایک، کیونکہ سنگل کے لیے ایک یوز ہوتا ہے. خوف سنگل ورڈ ہے، علم پھر اس کی جمع ہوگی. لیکن اگر علما ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں، جتنے بھی نالج کے سورس ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنی بھی بکس ہیں، جتنے بھی پاسبل نالج ہو سکتی ہے، ان تمام نالج میں سے کوئی نالج نہیں ہے ہمیں، کسی بھی قسم کی نہیں ہے، سوائے اس نالج کے جو اے اللہ تو نے ہمیں جس کی تعلیم دی ہے، علمتنا، جس کو تو نے پڑھایا ہے، جس علامہ کہتے ہیں پڑھانے کو یا سکھانے کو یا تعلیم دینے کو، اس سے بنا ہے معلم. معلم وہ ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے، اور سب سے بڑا معلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو انکا انت العلیم الحکیم، کہ آپ سب سے بڑا علیم اس علم والے کو کہتے ہیں جس کا علم کا فلو ابد سے ازل تک جاری رہے گا. ہمارے جو مذہبی جو دنیاوی علوم ہیں وہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں، ہائپوتھیسس ہوتی ہے، کبھی کوئی نئی ریسرچ آئی تو پتہ چلا کہ بھئی یہ غلط تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو علیم کہتے ہیں. تو معلم وہ ہوتا ہے جو نے ٹیمپریری کوئی علم دیا، جیسے علیم رحیم کے وزن پر ہے. تو وہ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی. اسی طرح سے جب آپ سپوز کریں کہ اس کی جو آیت ہے اس میں اگر آپ جائیں، سپوز کریں کہ آیت نمبر پہلی آیت ہے، تو اس میں آپ دیکھیں لا ریبن نہیں ہے، یہاں پہ ہے لا ریبا. تو یہ لا کا یوزج جو ہے نا ناؤن سے پہلے، جس میں ریبن جو ہے یا خوفن یا علم یا حول، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت یہ بھی کریکٹ ہے، لیکن میننگ میں فرق آ جاتا ہے. کوئی بھی قوت نہیں ہے چاروں طرف سوائے اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ایک لٹرل ٹرانسلیشن اس کا یہ ہوا. لیکن اگر لا الہ کہیں گے آپ، جس میں یہ ناؤن کے اوپر زبر آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا بندگی کے لائق کوئی آدمی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کو بالکل کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ لا کا یوزیج کیا ہے. تو دو یوزیج ابھی تک ہم نے بتائے. ایک یوزیج، پہلا یوزیج تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور نہیں کے بعد ہم نے یہ بتایا ہے کہ لا ریبن یا لا خوفن یا لا الہ ورسز لا الہ، لا حول، لا ریبا یا لا خوف بھی ہو سکتا ہے. ان کے میننگ میں چینج ہو جاتا ہے. تو اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر ناؤن کے آخری حرکت کے اوپر زبر لگ گئی اور اس سے پہلے لا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمفیٹک کا ہے. اور جیسا ابھی حمید شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ تمام شکوک، تمام علم، وہ جنس کہتے ہیں نا، پوری جنس جو ہوتی ہے، کہ جتنی بھی ورائٹیز آف شک ہیں، جتنی بھی ورائٹیز آف الہ ہیں، جتنی بھی ورائٹیز آف علوم ہیں، ان سب سے بالاتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ میننگ جو ہے یہ فرق ہے. اگر آپ دیکھیں انڈیویجول جب میننگ آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے نو اور اس میں لکھا ہے ڈاؤٹ. تو لیکن جب آپ میننگ پراپر کریں گے تو اس میں ہوگا کہ ایبسلوٹلی دیر از ناٹ اے سنگل کائنڈ آف ڈاؤٹ. آل کائنڈس آف ڈاؤٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ نیگیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی سوال ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہو، کیونکہ قرآن شریف میں یہ جگہ جگہ آئے گا، اور یہ آپ کی ایکسرسائز ہے اب کہ آپ اس میں دیکھیے گا کہ لا کے ڈاکٹر صاحب یہ وہ رپیٹ کر دیں، وہ جو ہے نا لا خوف ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے. جہاں لا کی تکرار آ جاتی ہے تو وہاں وہ دمے سے بھی وہ مطلب سیم ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. وہ میں آتا ہوں، وہ کون سی آیت تھی وہ؟ ولا خوف نہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آیت کون سی، یہ ہے نا
جی تو یہاں پر آپ یہاں پر آپ جی پڑھیے ذرا اس کو. جی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس میں لا کی تکرار آ گئی ہے نا، جس کی وجہ سے یہ خوف مرفوع آ گیا ہے. ہاں، لا کی تکرار جو ہوتی ہے، جو تکرار ہر زبان میں وہ ایمفیٹک سینس لے کے آتی ہے، ایمفیسس کے لیے ہوتی ہے. اور یہ آپ نے صحیح پوائنٹ بتایا کہ یعنی یہاں پر اس طرح بھی لکھا جا سکتا تھا کہ فلا خوف علیہم و حزن ہو سکتا تھا. فار ایگزامپل خوف کے ساتھ ساتھ وہ حزن ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ چونکہ یہاں پہ ناؤن آ رہا ہے اور یہاں پہ اس کے بعد ورب آ رہا ہے، تو عام طور پہ ورب سے پہلے جو پارٹیکل یوز ہوتا ہے، جو اب میں تھوڑی سی گرامر میں آ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے پرفیکٹ اور ایک ہوتا ہے امپرفیکٹ. تو یہ جو یحزنون ہے نا، یہ امپرفیکٹ ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو پرفیکٹ سے پہلے عام طور پہ یعنی ماضی جس کو ہم کہتے ہیں، فعل ماضی، اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ. تو پرفیکٹ سے پہلے عام طور پہ ما یوز ہوتا ہے، پارٹیکل ما، میم الف ما. اور جو امپرفیکٹ ہے، یہ ایک جنرل میں رول بتا رہا ہوں، امپرفیکٹ سے پہلے لا یوز ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پر امپرفیکٹ یوز ہو رہا ہے یہاں پر یحزنون، تو اس لیے یہاں پر لا یوز ہوا ہے کہ نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ لوگ حزن یا غم کی حالت میں ہوں گے. اور پلس اس میں بلاغت کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں تکرار کی وجہ سے آپ اس کا ترجمہ یہ بھی سینس کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کیا ہوگا. تو یہ جناب ایک تھا، اور پہلا ہم نے جو ڈسکشن کیا تھا لا اقسم بہذا البلد. اور اب ایک میں دوبارہ اس پر آتا ہوں کہ یہ سویر کا، اور اس پر اس ڈکشنری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پارٹیکل ہے، اس کو آپ لوگ ڈکشنری کو پڑھا کریں، کیونکہ جب ڈکشنری آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر ڈکشنری پڑھتا ہوں تو اس کے اندر جو میننگ ہے، تو وہ بہت سارے میننگ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک نگیٹو امپیریٹیو، تو امپیریٹیو کہتے ہیں امر کو، اور نگیٹو امپیریٹیو کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو یہ ہم نے جیسے یہاں پر ورب سے پہلے جیسا میں نے بتایا تھا کہ لا آتا ہے، تو یہاں پہ امر کا لفظ ہے، پلورل ہے یہ. لا تنسا بھی قرآن شریف میں آئے، جیسے ہم کہتے ہیں لا تنسا ذکر اللہ، تو اس میں لا تنسو، مت ڈو ناٹ فارگیٹ. تو یہاں پر یہ آیا ہے. اس کے بعد دعائیہ ہے. پھر اس کے بعد نیگیٹو دا اسپیشیز اور ڈینوٹنگ کیٹیگوریکل نیگیشن اور ایبسلیوٹ نیگیشن اینڈ اٹ گورنز دا نامنل سینٹینس. نامنل سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے اسم نیم آنا چاہیے کوئی، ٹھیک ہے. دا سیم وے ایز انا. تو انا کے بعد اب انہوں نے اگزامپل دی ہے انا کی، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ انا جو ہوتا ہے اس پارٹیکل کے بعد بھی جو ناؤن ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے. جیسے اللہ علیم، اللہ علیم ہے، تو اگر آپ اللہ علیم، اللہ کے اوپر پیش ہے نا، تو اگر آپ اس سے پہلے انا لگائیں تو اللہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اللہ، ان اللہ علیم.
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سیم وے ایز دا پارٹیکل ان، تو بٹ آلویز ود این انڈیفینٹ سبجیکٹ، not a single one, none whatsoever. اور انہوں نے ایگزامپل لکھی ہے کلمہ طیبہ کی کہ لا الہ، لا الہن نہیں، کیونکہ پراپر ورڈ ہے الہن، الہ تو کوئی ورڈ نہیں ہوتا، کیونکہ ناؤن کے بعد تو ہمیشہ دو زبر آنے چاہیے، دو پیش آنی چاہیے، دو انٹے انلیس کے اس پر ال لگاؤ تب تو ٹھیک ہے، ادروائز تو ہاں تو نہیں لگنی چاہیے، لیکن یہ لا کا کمال ہے کہ اس نے کیا اور اس نے میننگ میں چینج آئی ہے۔ اور بھی ہیں بہت ساری، لیکن میں یہاں پر اس ڈسکشن کو زیادہ نہیں پرولونگ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں اس میں لا کے متعلق، اور اس کے اندر اس والی آیت میں تھوڑی سی ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لفظ ہے نا یہ اللہ، تو یہاں پہ ہے ان اور پھر لا، اور یہاں پہ بھی ہے ان اور پھر لا، تو یہ چونکہ نون جو ہوتا ہے وہ نون ساکن کے بعد اگر لام یا را رے آئے، آپ کہیں من اور پھر ربہم، تو آپ اسے پڑھیں گے مر ربہم، مر ربہم، نون کی ساؤنڈ ختم ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ادغام بلا غنہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں بغیر غننے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اگر لام یعنی نون ساکن کی ساؤنڈ کے بعد یا نون کے بعد اگر لام آ جائے یا رے آ جائے، را جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، تو وہ پھر نون کی ساؤنڈ ختم ہو جائے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں لی ان، لا نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے کیسے؟ لی اللہ، اللہ، تو یہ اللہ جو ہے نا یہ بیسیکلی ان پلس لا ایکول ٹو اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا آپ یہاں پہ بھی ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، کہ کیا کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ تو نہ سجدہ کرے، تو یہ جو ہے یہ میننگ ہے، تو یہ جو یہ پارٹیکل ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، ایک میں اور چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہاں پر آپ یہ والی جو آیت ہے اس میں دیکھیں، اور یہ آیت یہ بھی آپ دیکھیں، تو ذرا آپ پڑھیے گا جناب حامد صاحب یا کوئی اور آپ پڑھیں ان دونوں آیت کو ذرا، یعنی آیت نمبر 5، 6 اور 7، یہ 3 آیت پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، بس یہاں پہ رک جائے، تو اس کو کیسے، ہم نے کیا رول بتایا تھا؟ ہم نے رول یہ نون بتایا تھا کہ نون نون ساکن کے بعد جی اگر لام آئے گا تو نون کی ساؤنڈ نہیں نکلے گی، جی، آپ اس کو دوبارہ پڑھیے گا آپ، ایحسب ان لن یقدر، اللین، اللین، آپ جی نون کو بھول جائیں، جی، ان لن، اللین، جی نون سے ساؤنڈ نہیں نکلنی چاہیے آپ جی کی، اللین یقدر علیہ احد، جی، ٹھیک ہے؟ اور آگے پڑھیں یہ والی،
یقول اخلقت مال لبدا ما لل مال لبدا لبدا، ما یہ دراصل ہونا چاہیے مالن. اگر آپ اکیلا لفظ پڑھیں نا، جیسے آپ جی اس کو اکیلا سپوز کریں، لن آپ نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تو اس کو پڑھیں گے ان، ٹھیک ہے، اس کو جی آپ کیا پڑھیں گے مالن. مالن جب جی ملائیں گے تو یہ بن جائے گا مالل، مالل لبدا. کیونکہ ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ تجوید جو ہے وہ فونیٹک ہے، تو چونکہ چاہے نون لکھا ہوا ہو یا نون ساکنہ کی ساؤنڈ ہو، اور اس کی جو ادغام ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان تشدید ہوتی ہے. ہم نے پہلے بتائی تھی جی آپ لوگوں کو کہ ادغام کامل یا حروف شمسیہ جو ہوتے ہیں ان کی کیسے پہچان آپ کریں گے. ان کی جی حروف شمسیہ جو ہے ان کی شد ہو گئی پہچان تشدید سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی نا. تو وہی یہاں پہ بھی رول ہے، یعنی یہ نون جو ہے یہ کنورٹ ہو گیا ہے لام میں. تو جی یہ حمزہ اور ایک لام یہ، اور یہ لام ساکن اور دوسرا لام متحرک، یہ دونوں مل کر انہوں نے تشدید بنا دی ہے. تو یہ بنے گا لائن. یہ والا جو ہے لام، یہ جو نون ہے اس کو میں نے بیسیکلی اس نون کو جو نمبر سیکنڈ نون ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ ملایا ہے، اس لیے اس میں ساؤنڈ نکالی ہے میں نے، لائن یک دیرا. یہ ما لل لبادا ہے. اب آگے پڑھیے ذرا یہ والا کہاں ایہ پر سب ہے ایحسب ان لم علم یراہ علم احد علم. کوشش علم کریں کہ ہاں نون بالکل نہیں نکالیں. جی علم علم، علم ویری گڈ. تو اس کی اگر آپ لوگوں کو تجوید بھی اچھی ہو جائے گی، اور جی اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ سب لوگوں کے پاس ٹیلی فون ہے، رات کو بیٹھ کے آپ یہ والی سورہ کھول لیجئے اور جی قرآن شریف بھی سیکھیے، میننگ بھی پڑھیے، اور اچھی طرح تلاوت بھی سنیے آپ کہ کیسے پڑھتے جی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر کوئی ابھی تک کوئی سوال ہے؟ جتنی باتیں 2-4 باتیں ابھی ہم نے بتائی ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے، ورنہ پھر میں آگے چلوں. اچھا آپ کو یہ نظر آ رہی ہے؟ The Quran, we'll notice that this letter combination is very common and that it also has 3 variations. آپ کو ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے اس کی پوری؟ Meant to help you understand the جی difference جی سنائی دے رہی ہے جی between combinations. Most importantly, how to pronounce them properly when you come across them in the Quran. And before we get started, you need to make sure دیکھیے that you یہ have a grasp کچھ of what تھوڑے سے لا کے کمبینیشن ہے. is very common. یہ میں لا کے کمبینیشن تھوڑی سی آپ لوگوں کو مزید بتاتا ہوں کہ یہ کامن پارٹیکل ہے. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ 1700 سے زیادہ مقامات پہ قرآن شریف میں آیا ہے.
تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لا میں کئی ویریشن قرآن شریف میں ملتے ہیں. ایک یہ ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں یہ لام کے اوپر فتحہ، دوسرا لام اور حمزہ کا کمبینیشن ہے، یہ حمزہ ہے، یہ لام کے بعد الف ہے، اور یہ لام کے بعد حمزہ ہے. آپ میرا کرسر بھی دیکھ سکتے ہیں نا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، موو ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ لام کے بعد الف ہے، یہ لام کے بعد حمزہ ہے، اور یہ لام کے بعد حمزہ ہے، اور حمزہ کے بعد الف ہے. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بات؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے اب یہ. لام کے بعد الف، اس کو کہتے ہیں لام اور مدہ، یعنی لام کی تمدید، لام کی ساؤنڈ کی ایکسٹینشن. یہ لام زبر لا نہیں ہے، بلکہ لام الف زبر لا ہے. تو یہ دو حرکت اس کی بڑھ گئی، جیسے با اور با، بے الف زبر با، اس طرح لام الف زبر لا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور یہ جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، تو اس کو آپ لا نہیں پڑھ سکتے، اس کو لا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ لام ہے، پھر حمزہ ہے، اور حمزہ کے بعد ایک الف ہے، تو یہ حمزہ کی تمدید ہے، یعنی حمزہ کو دو حرکت پڑھیں گے. اور اس کے بعد اگر ایک اس کی پہچان یہ ہے، جو اردو مصحف ہے اس میں یہ پہچان ہے کہ حمزہ کے بعد جب بھی الف آتا ہے تو ایک چھوٹا سا مد لگا دیتے ہیں، جیسے لآخرہ. تو یہ تین بیسک باتیں ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ یہ تینوں چیزیں ابھی دیکھیں گے، اور اس کی ایگزامپل قرآن شریف کی اس کے ساتھ دیکھیں گے. اس موقع پر ابھی کوئی سوال ہے جو کہ بات سمجھ میں آپ کے نہیں آئی ہے؟ میں نے بتایا ہے کہ ایک لام ہے، لام فتحہ یا لام زبر فالوڈ بائی الف. یہ لام کی ساؤنڈ کو ڈبل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لام مدہ. پھر ہے لام اور حمزہ، یہ دو لیٹرز ہیں، لام ایک الگ لیٹر ہے، حمزہ ایک الگ لیٹر ہے. اس کو لا نہیں پڑھتے. لا اخلدا فار ایگزامپل اگر میں پڑھنا چاہوں، سپوز کریں کہ ایک ہائپوتھیٹیکلی ایک ورڈ میں بناتا ہوں، تو یہ لام آئے گا. اور یہاں پر آخر یعنی حمزہ کی ساؤنڈ کو بڑھانا پڑے گا دو، اور پھر اس میں. تو یہ تین لیٹرز ہیں، یہ 1 لیٹر ہے، یہ 2 لیٹرز ہیں، یہ 3 لیٹرز ہیں. 1 letter, because alif is not a letter, alif is not a consonant. So lam is a consonant, so it's one letter and one just to prolong the sound of lam. These are 2 letters, lam and hamza, because hamza is a consonant. And these are 3 letters, lam, hamza, and hamza is to prolong the sound of. تو سوری ناٹ 3 لیٹر، میں کہہ رہا ہوں 3 لیٹر، یہ ایکچولی یہ ساؤنڈ کو پرولونگ کر لیں، یعنی لام فالوڈ بائی حمزہ مدہ. ہیئر لام فالوڈ بائی الف، لام مدہ ہے، یہ حمزہ مدہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا سنیے. The differences between these three combinations, and most importantly, how to pronounce them properly when you come across them in the Quran. And before we get started, you need to make sure that you have a grasp of what the differences are between Alif and Hamza. So if you're still confused about the difference between the two, make sure to check out this lesson first before you continue here. I will leave its link in the description. So let's get started with the easiest and the most obvious of the three. We get this shape when lam is followed by an alif. That's why we... So this is lam followed by alif. Call it lam alif. In this combination, the lam will always have fatha on top of it, since it is followed by a long vowel alif. The important thing to remember with this combination is that the alif will always be in a position of med. And alif never take
any haraka. Never in whole Quran, whole Arabic language, alif never, because it's not a consonant. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ الف از جسٹ ٹو میک دا ساؤنڈ. یہ آپ لوگ اس گولڈن پرنسپل کو یاد رکھیں. Either the mandatory natural med or in Arabic med tabi'i of 2 counts, or the optional disconnected med of 4 harakat when it is followed by a hamza, like in these examples. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. And this is what it looks and sounds like when the lam alif is followed by a hamza. There will be a disconnected med of 4 counts, which you may or may not extend, like in this example. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي. اب آپ نے یہ غور کیا کہ یہ جو لام ہے، یہ لام اس کے بعد الف مدہ آیا ہے اور اس کے بعد حمزہ ایک آیا ہے. تو جب بھی الف مدہ یا مدہ یا واو مدہ کے بعد حمزہ آتا ہے تو اس کی 2 کاؤنٹ جو ہے طبیعی جو ہے وہ مد جو ہے وہ بڑھ کے 4 کاؤنٹ ہو جاتی ہے. یہ جو ہے یہ 4 کاؤنٹ جو ہے نا یہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آیا ہے. Moving on to the second combination, which happens when lam is followed by a hamza. It is very important to know that this combination does not contain any med whatsoever. It is a combination of 2 consonants, which could naturally receive normal short vowels or tashkil. So this hamza is a consonant and lam is a consonant. یہ حرف اصلی ہے، یہ بھی حرف اصلی ہے، یہ حروف مد میں سے نہیں ہے یہ حمزہ. جبکہ الف جو ہے یا واو یا وہ حروف مد میں سے ہیں. Combination is very common when adding a defining article al to a word that already starts with a hamza. So a word like anfal becomes al-anfal. So there is no natural med or any other type of extension in this part of the combination. And in context, it sounds like this. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر یہ سارے حمزۃ الوصل لگے ہیں. الفریقین 2 فریق کو، فریق کہتے ہیں گروپ کو جس سے فرقہ نکلا ہے ایک، تو فریقین 2 گروپ، یہ بھی ناؤن ہے، یہ پلورل ہے، ڈویل ہے. تو اس سے پہلے بھی الفریقین اور الاعمی یہ بھی ناؤن ہے، یہاں پہ بھی حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے. الاصمی یہاں پہ بھی حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے. البصیر یہ بھی ناؤن ہے یہاں پہ بھی. اور والسمیع، ان میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے حروف شمسی کون سا ہے ان سب میں سے؟ 1 2 3 4 5 ناؤن، ان میں سے کوئی ایسا ناؤن ہے جو حروف شمسیہ ہو؟ یہ سمیع ہو سکتا ہے. نہیں، اب آپ ذرا صحیح طرح سے بتائیں ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر شد ہے نا جی. بالکل بالکل، ویری گڈ. یہ 100% ہے
ہو سکتا نہیں ہے 100% جی ہے. جی اور جتنے باقی ہیں دیکھیں با کے اوپر شد ہے, حمزہ کے اوپر شد ہے, حمزہ کے اوپر شد ہے, فا کے اوپر شد ہے, کسی پہ بھی نہیں ہے, صرف سین کے اوپر شد ہے. تو یہ حروف شمسیہ ہے اور اس میں والسمی نہیں پڑھیں گے آپ اس کو, والسمی. والسمی. ٹھیک ہے نا. چلے تو یہ تو میں بتا رہا تھا, لیکن بہرحال آپ غور کریں کہ یہ لام اور حمزہ, لام حمزہ, یہاں پر یہ جو ہے یہ تو نہیں, لیکن ان دونوں میں ایگزامپل دی ہے اس ٹیچر نے کہ لام کے بعد حمزہ, یہ دو کانسوننٹ آ رہے ہیں, یہ لام یہ حمزہ. ٹھیک ہے. But it also occurs much less commonly without the definite article, al. So just by adding a lam to a word that already starts with a hamza. So from asma'ahum to la asma'ahum. And in context, it looks and sounds like this. Inna Ibrahim la'awwahun halim. إنك لأنت الحليم الرشيد. کوئی کسی کو پتا ہے یہ اسلام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا بڑا مشکل نام ہے. میں وہ نام بتانا نہیں چاہ رہا ہوں. اسلام کو جو انا کے بعد نام آتا ہے وہ اس کا نام بڑا مشکل ہے. اسے کہتے ہیں لام مزحلقہ. بہت, اور یہ بھی ایمفیسس کے لیے آتا ہے. یعنی یہاں پر انا اور کا سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی, اور لام یعنی ان کا انتا بھی درست ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے, لیکن قرآن شریف نے ایڈڈ لام لگایا ہے. یہاں پہ یہ لام ایمفیٹک لام کہلاتا ہے. اور یہ جو لام ہے یہ پہلے بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ سلپ ہو کے یہاں آ جاتا ہے, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں لام المطلقہ. بہرحال یہ لام ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ لام کانسوننٹ ہے, اور اس کے بعد انتا. آپ کو پتا ہے کہ انتا ایک سنگولر ورڈ ہے, اس کی جمع ہوتی ہے انتم. تو یہ انتا اور انتم جو ہیں یہ الگ ورڈ ہے, اور جو شروع ہوتے ہیں ایک اور کانسوننٹ سے, اس کا مطلب ہے حمزہ. تو یہ حمزہ, نون اور تا. اور چونکہ یہاں پر جو ہے وہ نون کی ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں نکالی جاتی, اظہار نہیں ہوتا, بلکہ اس کا اخفاء ہوتا ہے. تو انتا نہیں کہتے, یہاں پہ انا یعنی نون کی اظہار ہوگا, اور ساتھ میں ادغام چونکہ ہے تو غنے کے ساتھ ہوگا, ادغام بغنہ. اور یہاں پہ چلیں آگے چلتے ہیں. And in this coming example, we also see that the lam doesn't only get fatha like the previous combination. It can also get kasra. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. So the takeaway here is to remember that this combination looks exactly like this and has no mad or extension whatsoever. It is very important. اس میں ایک چھوٹی سی بات شاید جس ٹیچر نے نہیں بتائی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لام ہے, یہاں پر جو لام جس کے نیچے کسرہ آئی ہے وہ حروف جر میں سے ہے. آپ کہتے ہیں نا اللہ, اور اللہ سے پہلے اگر لام لگا دیں تو وہ بن جاتا ہے للہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ لام جو ہے کسرہ. تو چنانچہ آپ دیکھیں گے یہ اجلن یا معدودن جو ہیں یہ چینج ہو گئے ہیں, اجلن اور معدودن, یہ لام کی وجہ سے ہوئے ہیں. میننگ میں فرق آیا ہے. This in mind for the next combination. Finally, this combination is kind of a mixture of the first two combinations, since it has both hamza and alif in it. First of all, notice that it looks slightly different
from the previous one. Notice the placement of the hamza. It is kind of between the lam and the alif. So it is not directly on top of the alif. While in the other one, the hamza is directly on top of the alif. ये जो ब्यूटी है ये मुसहफ़ उस्मानी की है कि जो अरबिक स्क्रिप्ट जो कि मैं हमेशा कहता हूँ और अपनी क्लास में ऑलवेज आई प्रमोट कि आप लोग जो मदीना मुसहफ़ है वो हमेशा पढ़ा करें, उसके अंदर ये सारी ब्यूटी जिस पर हमारी क्लास बेस है वो इन हरकत पे बेस है और उसको एक एक हरकत के मीनिंग है अलग अलग, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। आज जितना वक्त नहीं है लेकिन जितना हम बता सकते हैं वो बताएंगे। So this means that this combination isn't just two letters combined, but actually three. This is actually the only combination in the Quran that combines three letters into one shape. Wow. And this is exactly how you should remember to pronounce it. You pronounce lam, then hamza, then an alif with a natural mad of 2 counts. So there is a mad here. So we say al-akhirah, al-akhirah. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. And we also say الآيات, الآيات. यहाँ पर एक चीज छोटी सी मैं आपको और बता दूं, चूंकि यहाँ पर खुला हुआ है, अगर फतहा ये जो जबर लगी हुई है उसके बाद अलिफ आएगा तो ये या की साउंड को बढ़ा देगा, और अगर इसके ऊपर अलिफ आएगा तो इसका मतलब है कि आप साउंड यानी या को अलिफ से रिप्लेस कर देंगे। जैसे सलात है तो वाव के ऊपर खड़ा उसे कहते हैं, हम इसको कहते हैं, इसका एक नाम है अलिफ खंजरिया, बहुत खतरनाक नाम है, खंजर ड्रैगन कहते हैं। तो वो आयात जैसे सलात, तो उसको सलावात नहीं पढ़ सकते आप, उसको पढ़ेंगे आप सलात, यानी वाव को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पे या को पढ़ेंगे क्योंकि ये या के ऊपर जबर है और फिर उसके बाद ये अलिफ आया है, तो आप इसको पढ़ेंगे या। तो आ हमजा अलिफ आ 2 काउंट, या अलिफ या 2 काउंट, या आयाती। الآيات قد بينا الآيات لقوم يوقنون. So why do we have to pronounce it like that? Well, let's take this word and break it down to understand more what is going on. Let's first see what happens when we remove. अच्छा, अब टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग अगर चाहें तो मैं इसको खत्म भी कर सकता हूँ इस समझा कर, लेकिन अगर आप लोग इजाजत दें, क्योंकि टाइम जो है हमारा 10 बजे तक है, तो व्हाट यू गाइस थिंक। अदरवाइज ये है कि ये मैं शेयर कर देता हूँ आपके। आप ले लें 5 मिनट और 5 मिनट और ले लें, ताकि आपको समझा देंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, फिर आप एंजॉय करेंगे इन चीज़ों को। चले 5 मिनट की इजाजत दी है। इज इट ओके डॉक्टर यासीन? The definite article please carry on. Beginning of the word, we directly see that the word actually starts with a hamza followed by an alif. And on a side note, this here at the beginning of the word is called mad al-badal, or in English, replacement mad. If you want to learn more information about it and how to deal with it perfectly, you can check out this lesson. So the word originally starts with a hamza and then an alif, which would then be extended for 2 counts because it is a long vowel. And that's why you must keep this mad intact with this combination. So we say here,
آيات تلك آيات الكتاب المبين. That's why if you're going to add a definite article at the beginning of this word, this med should remain the same. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. So saying al-ayat is wrong, because then you would be dropping a mandatory med. So remember that here there is a med of 2 counts. Again, we say al-ayat and not al-ayat, because then you would be dropping an entire letter from the word. ये आपने पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है पढ़ना कुरान शरीफ की तिलावत के लिए, कि ये हम इसको अल आयात नहीं पढ़ सकते, बल्कि हमजा के बाद भी एक अलिफ लाना ज़रूरी है. तो हम इसको पढ़ेंगे अल आयात, अल आयात नहीं है. Say al-ayat and not al-ayat, because then you would be dropping an entire letter from the word. So when lam comes before mad al-iwad at the beginning of the word, it will always take this shape, and you will always have to pronounce 3 letters: the lam, the hamza, and the extended alif. So why can't we just write it like that? Well, for one, it might look confusing with all the alifs, hamzas, and lams that follow one another. Plus, this is how the Quran was written, and we must keep this intact. So we shouldn't just write the Quran as we like. And to make sure that you understand the difference completely, let's try to read this ayah. I will give you a chance to pause the video, read it for yourself first, and afterwards compare it to my recitation. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. So, did you get it right? So, in a nutshell, these 3 letter combinations are very similar, but not identical. So, did you get it right? अब मैं आपको आखिर में मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, और इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो लाम है ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ये हमजा कॉन्सोनेंट है जिस पे पेश लगा हुआ है. ये लाम भी कॉन्सोनेंट है और हमजा भी कॉन्सोनेंट है, इस पे पेश लगा हुआ है. ये लाम कॉन्सोनेंट है और हमजा भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमजा के बाद अलिफ पढ़ना जरूरी है. ला अमरु नहीं होगा, ला आमुरन्नहुम होगा, ला आमुरन्नहुम होगा. इसी तरह इसके अंदर हमजा है और ये अलिफ पढ़ना जरूरी है. ये अजान नहीं होगा, आजाना होगा, आजाना, यानी हमजा उसके बाद अलिफ, जाल उसके बाद अलिफ. और ये भी ऐसे पढ़ा जाएगा वाला अमुरन्ना, गलत है, इसको पढ़ेंगे आप वाला आमुरन्ना. तो यहाँ पर भी ये देखें हमजा की सिचुएशन बीच में है, लाम और अलिफ के बीच में, लाइक हमजा के बाद एक अलिफ आ रहा है, यहाँ पर अलिफ हमजा के ऊपर है. ये ब्यूटी है कुरान शरीफ को इस तरह से लिखने की कि इसको आप सही तरह से पढ़ें. अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप लोगों के. हम लोगों ने ला पढ़ा है आज,
لا کی نافیہ، ناہیہ اور لا ایبسلوٹ نگیشن یا لنفی الجنس، لا لنفی الجنس پڑھا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ لا جو ہے ایک کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور ایک لا قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ کسرہ کے ساتھ جو آتا ہے اس میں جو ناؤن کے ساتھ آتا ہے، حرف جر ناؤن سے پہلے لگتے ہیں، تو اس میں زیر آئے گی، اور جو لا قسم کے لیے اس میں زیر نہیں لگتی، جبکہ واو قسم سے پہلے زیر لگتی ہے۔ اور لا جب نفی جنس ایبسلوٹ نیگیشن کے لیے آتا ہے تو ہمیشہ حولن یا الہن یا ریبن، ریبا یا حولا یا الہا میں بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سب ہم نے چھوٹے سے ڈسکشن کیے ہیں، اور بھی ہیں کمبینیشن، انشاءاللہ کسی اور کلاس میں ہم اگلے ہفتے میں کوشش کروں گا کہ لام بھی آپ لوگوں کو ذرا اگزامپل کے ساتھ بتاؤں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے، ورنہ اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی۔ امان اللہ، اور عید مبارک آپ لوگوں کو ایک دفعہ اور۔